शारिल अहकाम मा हम्दिही अब्दउ फ़ी निज़ाम सुम्मस्सलातु वस्सलामु सरमदा अला नबिय्यिन क़द अताना बिल हुदा व अला आलिहि व सहबिहिल किराम अला ममर्रिद दहरि वल आवाम अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, आज जिस मौजू पर आपके सामने चंद बातें पेश करना है उसका ताल्लुक़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निज़ाम ख़िलाफ़त और उनके दौर ख़िलाफ़त से है। नौ इंसानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस तारुफ़ से बहुत खूबी से वाक़िफ़ है कि आपने एक अदल इज्तिमाई का वो निज़ाम बनाकर और चलाकर दिखाया जो इस्लाम का मकसूद था। इसका आगाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुआ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे आगे बढ़ाया और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी वसअतों को वहाँ तक पहुँचाया कि चार दांग आलम में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह शोहरत ख़ास तौर पर आपका ज़माने ख़िलाफ़त और उसके ख़ुसूसी इंतज़ामी फ़ैसले और इंतज़ामी नौइयत के उमूर हैं। इस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने ख़िलाफ़त जो ख़िलाफ़त राशिदा का एक बड़ा हिस्सा है, उस पर इसी नौइयत की गुफ्तगू और इसी पहलू से कुछ बातें सामने रखना मकसूद है कि आपने वो कौन से इंतज़ामी फ़ैसले फ़रमाए और वो कौन सी इंतज़ामी तरतीबात थीं जो आपके ज़माने में जारी हुई जिससे अदल इज्तिमाई का वो निज़ाम जो अहद फ़ारूक़ी के नाम से मारूफ़ है वो मुशक्कल होता है। हम देखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बाकायदा निज़ाम हुकूमत को मुरत्तब और मुनज़्ज़म करने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अकाबिर अहले इल्म और अहलुर राय महाजरीन व अंसार साहबा इकराम पर मबनी एक मजलिस उसकी तासीस फरमाई और कंज़ुल उम्माल की रिवायत के मुताबिक उसमें जलील क़द्र साहबा इकराम शामिल थे, जिनमें से जो नाम सबसे नुमायाँ हैं उसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरह से हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अफ़राद मुस्तक़िलन आपकी मजलिस शूरा के रुकन थे और अल्लामा बिलाज़री के बयान के मुताबिक फ़ुतहुल बुल्दान में ये बात भी मौजूद है कि एक मजलिस ख़ास इसके अलावा थी जिसमें चंद ख़ास अकाबिर महाजिर सहाबा वो शामिल रहते थे और उनसे आप मुस्तक़िलन रोज़मर्रा के उमूर में भी मशवरे फ़रमाया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब मनसब ख़िलाफ़त संभाला है और ये ज़िम्मेदारी आपने संभाली है तो आपने अपने मंशूर के तौर पर इस बात को वाज़े फ़रमाया और कई कुतुब हदीस में भी ये बात नक़ल हुई है और क़ाज़ी अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह की रिवायत से इस तरह से इसे मुतय्यन किया गया कि हज़रत उमर ने खुतबा ख़िलाफ़त यूँ इरशाद फरमाया कि मुझको तुम्हारे माल में उसी तरह हक़ है जिस तरह यतीम के माल में उसके मुरब्बी का होता है। यानी जिस तरह कुरान हकीम ने ये बात मुतय्यन की है कि अगर किसी यतीम का माल किसी वली के पास हो तो उसे चाहिए कि वो उसमें तसर्रुफ़ उतना ही करे और उतना ही माल अपने इस्तेमाल में लाए जितना कि उसे हाजत है, और अगर वो गनी है तो उसे चाहिए कि उससे वो मुस्तफ़ीद न हो और अगर वो हाजतमंद हो तो बक़द्र हाजत इस्तेमाल कर सकता है। इसी बात को वाज़े किया कि हुक्मरानों के लिए अम्वाल जो कि रियासत के हैं वो अम्वाल जो कि बैतुल माल की मिल्कियत में हैं उनमें से कहाँ तक इस्तिफ़ादा जायज़ है। फिर फरमाया कि अगर मैं दौलतमंद होऊंगा यानी मेरे पास माल अपना मौजूद होगा तो मैं कुछ न लूँगा, और अगर मैं साहिब हाजत हुआ तो अंदाज़े से अपनी नागुज़ीर ज़रूरियात के लिए उसमें से लूँगा। और मेरे ऊपर तुम्हारे मुताद्दिद हुकूक़ हैं जिनमें से तुम्हारा ये भी हक़ है कि तुम मेरा मुआख़ज़ा करो और ये भी कि मुल्क का जो खराज और माल गनीमत जमा हो वो मैं जायज़ तौर पर तुम्हारी ही ज़रूरियात पर सर्फ़ करता चला जाऊँ। इसी तरह से ये कि तुम्हारी सरहदों की हिफाजत करूँ और ये कि तुम्हें हलाकत में और ख़तरों में न डालूँ। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मंशूर ख़िलाफ़त था जिसके मुताबिक उन्होंने अपना आदिलाना निज़ाम मुरत्तब और मुनज़्ज़म किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तक़िलन अवाम से राब्ते में रहते थे और जब भी कोई बात जो कि आप अपनी इज्तिहादी राय के तौर पर या मशवरे के तौर पर पेश फरमाया करते थे तो उस पर अगर लोगों की जानिब से कोई इस्लाह या कोई तंबीह या किसी नौइयत के कहिए कि मशवरा मौसूल होता था तो उसे आप कुशादा दिली के साथ लिया करते थे। बारहा बहुत सी किताबों में ये बात नक़ल हुई है और किताबुल ख़िराज में भी इसका तज़किरा इस तरह से है कि बाज़ औक़ात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई बात फ़रमाते और हाज़िरीन मजलिस में से और मस्जिद में मौजूद दीगर अफराद में से कोई ये कहकर आपको ख़िताब करता कि इत्तक़िल्लाह या उमर, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ए उमर, और उसके बाद आपकी तस्हीह कर देता और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को खंदा पेशानी के साथ कबूल किया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने ज़माने ख़िलाफ़त में जब वसअतें हुई हैं इस्लामी बिलाद में, मुसलमानों के ममालिक में और नए नए अमसार और बिलाद इस्लाम के दायरे में आते चले गए हैं,
تو آپ نے پھر باقاعدہ ایک انتظام اور ایک نظم و انصرام قائم فرمایا، اور آپ کو اس میں سبقت اور کہیے کہ اولیت کا شرف حاصل ہے کہ آپ نے تمام علاقوں کو صوبوں میں اور اس کے بعد ضلعوں میں تقسیم کیا ہے، تاکہ ایک انتظامی سٹرکچر، ایک باقاعدہ نظم حکومت وہ قائم کیا جا سکے۔ اور پھر اس کے لیے آپ نے شہروں کے حدود بھی متعین فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی ضلعی تقسیم بھی کی ہے، اور اس کے بعد ان کے ذمہ داران بھی مقرر فرماتے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام ملک کو 8 صوبوں پر تقسیم کر رکھا تھا، جس میں مکہ، مدینہ، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین یہ متعین تھے، اور ساتھ ساتھ 3 علاوہ اس کے اور صوبے بھی، جس میں خراسان، آذربائیجان اور فارس، یہ علاقے بھی وہ جو کہ 9 مفتوحہ علاقے تھے ان کے طور پر شامل رہے ہیں۔ ان سب کے لیے آپ نے علیحدہ علیحدہ نظام حکومت بنا رکھا تھا، ہر علاقے کا ایک حاکم صوبہ جو والی کہلاتا تھا، اسی طرح سے اور دیگر مناصب میں کاتب جو کہ میر منشی کے منصب پر فائز ہوتا تھا، اسی طرح سے کاتب دیوان یعنی فوجی امور اور دیگر سرکاری امور کی کتابت کرنے والا، اسی طرح صاحب الخراج یعنی امور مالیہ کا ذمہ دار، اسی طرح صاحب الاحداث وہ جو کہ پولیس افسر اس علاقے میں امن و امان کو قائم رکھنے اور احتساب کے لیے ناگزیر ہے، اسی طرح صاحب بیت المال جو کہ بیت المال کے امور کو منظم کیا کرتا تھا، اسی طرح دیگر افراد جو کہ حکومت کے نظم کو چلانے کے لیے ناگزیر ہیں ان کا آپ تعین فرمایا کرتے تھے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں اس طرح سے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفے میں قاضی یعنی جج کے منصب پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا گیا، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر امور مالیہ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خزانے کا بھی ذمہ دار بنایا گیا، یعنی بیت المال کا بھی آپ کو ہیڈ بنایا گیا، اور جو بھی وہاں پر امور قضا تھے اس کے لیے مزید حضرت قاضی شریح جو کہ معروف قاضی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے، ان کا بھی تقرر کیا گیا، یعنی بہترین افراد جو امور سلطنت کو چلانے کی استعداد بھی رکھتے ہوں، اور خاص طور پر صحابہ اکرام کے مابین ان کی ایک حیثیت اور کہیے مقام و مرتبہ نمایاں ہو، ان کو آپ فوقیت دیا کرتے تھے ان مناصب پر امور سلطنت کو چلانے کے لیے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ احتساب کے عمل کو بھی آپ نے بہت منظم کر رکھا تھا، جس میں ہر عامل سے عہد لیا کرتے تھے، اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ہر عامل سے اسے اس کی ذمہ داری سونپے جانے سے پہلے اس عہد کا پابند کیا جاتا تھا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا، یعنی ناز و تنعم کی زندگی نہیں گزارے گا، اور اسی طرح سے جو مالداروں کے اور اہل ثروت کے انداز ہوتے ہیں اس سے وہ بچا کرے گا، اسی طرح سے باریک کپڑے استعمال نہیں کرے گا، چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کرے گا، دروازے پر دربان نہیں بٹھائے گا، اور اہل حاجت کے لیے ہمیشہ اپنے دروازے کو کھلا رکھے گا۔ یہ تو وہ عہد ہوا جو کہ آغاز میں ذمہ داری دینے سے پہلے لیا جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت اس شخص کی ملکیت میں جو کچھ اسباب دنیاوی ہیں ان کی ایک فہرست بنا کر وہ وصول کر لی جاتی تھی، اور دوران ذمہ داری منصب کے دوران بار بار یہ دیکھا جاتا تھا کہ کیا اس کی ملکیت میں کوئی غیر معمولی اضافہ تو نہیں ہوا ہے، اور اگر کوئی غیر معمولی اضافہ ہوتا تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی تھی اور پوچھا جاتا تھا، اور بارہا ایسا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ اس کا وہ اضافی مال لے کر بیت المال کا حصہ بنا لیا کرتے تھے۔ امور مالیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حساسیت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مایہ ناز جرنیل اور سپہ سالار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جب یہ خبر پہنچی کہ محاذ جنگ پر انہوں نے کسی شخص کو بڑا انعام دیا ہے اس کی بہادری اور شجاعت کی بنیاد پر، اور اس کی وجہ سے ایک طرح سے اس کی کہیے تحسین کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غضبناک ہوئے، اور آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار اعظم تھے انہیں خط لکھا اور کہا کہ یہ انعام اگر خالد ابن ولید نے اپنی جیب سے دیا ہے تو اسراف کیا ہے، اور اگر یہ بیت المال سے دیا ہے تو یہ ایک ناجائز کام ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور دونوں اعتبارات سے انہیں معزول کیا جانا چاہیے۔ یہ روایت امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں درج فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب الادب المفرد میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صفوان بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک پرتکلف دسترخوان پیش کیا، یعنی اس پر آپ کو مدعو کیا، دعوت پر بلایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام و خواص کے اس فرق کو مٹانے کے لیے اس دسترخوان پر عام لوگوں کو بھی، غلاموں کو بھی شریک کر لیا، اور پھر فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو غلاموں کو دور رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانے میں عار محسوس کرتے ہیں۔
یعنی حکمران طبقہ کوئی علیحدہ ہو جائے اور عوام الناس سے اس کا تعلق نہ ہو اور ان دونوں کے مابین کوئی فصیل حائل ہو جائے، اس شے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی پنپنے نہ دیا اور اپنے پورے نظام حکومت میں خاص طور پر اس کا احتساب، بہت کڑا احتساب کیا ہے۔ حضرت ابن سعد اپنی تاریخ میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عوام الناس اور رعایا کی عزت نفس کا بھی خوب خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ اپنے عمال کو، اپنے گورنروں کو بارہا یہ نصیحت فرماتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کو مارنے سے گریز کرو، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تم مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے مجرم قرار پاؤ گے۔ ملکی نظم و نسق کے اعتبار سے بھی آپ نے بہت سے فیصلے فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا دائرہ بہت تیزی کے ساتھ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اسی میں کہیے کہ ملک عراق اور ملک مصر یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوتے ہیں، اور ان دونوں ملکوں کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں زرعی زمین وافر مقدار میں بڑے پیمانے پر پائی جاتی تھی، اور یہ زرعی زمین انتہائی اہمیت کی حامل تھی، اور ایک مختصر سا کہیے کہ لشکر تھا جس نے کہ ان دونوں علاقوں کو فتح کیا تھا، اور ان میں صحابہ اکرام شامل تھے، اور ان حضرات کا مطالبہ یہ تھا کہ عراق اور مصر کی یہ زمین شریک جیش افراد، لشکر میں شریک افراد پر تقسیم کر دی جائے، جیسا کہ معاملہ ہوا کرتا ہے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بصیرت سے یہ دیکھ رہے تھے اور اپنی خودآداز صلاحیت سے اس بات کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ اگر ایسا کیا گیا اور تمام مفتوحہ علاقے کو شریک لشکر افراد میں تقسیم کر دیا گیا تو بہت بڑے پیمانے پر زمینداری وجود میں آئے گی، اور ایسی زمینداری جس میں ایک شخص کے پاس بہت سا علاقہ ہو اور اس کے بعد اس کے پاس یہ سامان اور اسباب دنیا اسے غفلت میں مبتلا کر سکتا ہے، اور بہت سے افراد جو وہاں پر مزارع کی حیثیت میں کام کرتے ہیں وہ سارے اس کے غلام قرار پائیں اور اس کا لاؤ لشکر بن جائیں۔ اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ بات اسلام کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ہم اس پر مشورہ کریں گے اور اس کو اس طرح پر تقسیم نہیں کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ کی شورا کے رکن تھے، وہ فرما رہے تھے کہ جس ملک کو جن افراد کی تلواروں نے فتح کیا ہے ہونا یہ چاہیے کہ وہاں پر انہی کا قبضہ ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی رائے دے رہے تھے، اور اس قدر آپ کی شورا میں اس پر اصرار تھا حضرت بلال کا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانا پڑا کہ اللہم اکفنی بلالا، اے اللہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ہی کفایت فرمائیے۔ یعنی یہ کہ وہاں پر اس مشورے کے دوران کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے اور سب کو ایک رائے پر لانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی کچھ کہیے کہ دلیل و استدلال سے بھی گزرنا پڑا، اور اس شورا میں اس بات کے لیے کافی وقت صرف کیا گیا، مگر اس کے بعد وہ تاریخ ساز فیصلہ آپ نے فرمایا کہ اس پورے علاقے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی پیمائش کروائی اور قابل زراعت اراضی کا بندوبست فرمایا، عشر و خراج کا طریقہ متعین فرمایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلے آنے والے طریقوں کے اور ممکنہ جو بھی کہیے کہ اطلاقات ہو سکتے تھے ان کو آپ نے واضح فرمایا۔ اسی طرح شام و مصر میں بھی لگان کا تشخص کیا، آپ نے باقاعدہ متعین کر دیا کہ کن چیزوں پر لگان ہوگا، یعنی کن چیزوں پر ٹیکس لیا جائے گا، اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ تجارتی گھوڑے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ گھوڑوں کے معاملے میں اور اسی طرح سے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جہاد و قتال کے لیے ان پر اکثر لگان نہیں ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے طریقہ چلا آ رہا تھا، آپ نے اس کے اطلاقات کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اصلاً وہ گھوڑے جو کہ جہاد میں استعمال ہوتے ہیں وہ تو مستثنیٰ ہیں، ہاں مگر وہ گھوڑے جو کہ تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ مستثنیٰ نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام ممالک کی جو بھی اسلام کے اب قلمرو کا حصہ تھے ان سب کو ضلعوں میں تقسیم کیا اور وہاں پر مردم شماری کروائی ہے، باقاعدہ رجسٹر بنوائے جس میں تعین کیا گیا کہ کون بستے ہیں اور وہ افراد ان کے کنبے قبیلے والے کتنے افراد ہیں۔ محکمہ قضاء آپ نے قائم فرمایا اور باقاعدہ قاضیوں کا تعین کیا تمام بلاد اسلامیہ میں، اور ان کی تنخواہیں مقرر کی ہیں، اور خاص طور پر بعض افراد جو کہ نمایاں ترین تھے اس قضاء کے اعتبار سے ان میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ اور ایک تابعی حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ وہ ان افراد میں شامل تھے، اور آپ نے اپنے قاضیوں کی تنخواہیں 500 درہم ماہانہ کے اعتبار سے بھی طے فرمائی ہیں۔ تنخواہوں کا یہ نصاب فتح القدیر نامی کتاب جو ہدایہ کی شرح ہے اس میں ذکر کی گئی ہے۔ حل طلب مسائل کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ شعبہ افتاء اس کا قیام فرمایا، اور بہت سے افراد کو جو کہ اہل افتاء تھے ان کو متعین کر دیا، اور صحابہ اکرام میں سے خاص طور پر وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسائل شرعیہ بتانے کے
لیے متعین تھے ان کو یہ حیثیت دی کہ اب بقیہ لوگ انہی کی جانب رجوع کیا کریں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن عوف، حضرت ابی، حضرت زید، یہ وہ حضرات ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ شرعی مسائل کی تلقین و تعلیم کے لیے متعین فرما دیا تھا۔ ایک شعبہ جو کہ محکمہ احداث سے کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی پولیس کا شعبہ، اس کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا، جہاں اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نظم و نسق کا خیال کرے، ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی تھی کہ بازاروں میں بھی کڑا احتساب ہو، کوئی دو نمبر شے بازاروں میں بکنے نہ پائے، اور اسی طرح سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرنے پائے، یہ ساری ذمہ داری بھی ادا کی جاتی تھی۔ پھر مزید یہ کہ جو مجرم پکڑے جائیں ان کے لیے باقاعدہ قید خانوں کا یا جیل خانے کا نظام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرف سے اولاً کہیے کہ عمل میں آتا ہے۔ مکہ میں صفوان بن امیہ کا مکان آپ نے 4000 درہم پر خریدا اور اس کو جیل خانے کے طور پر متعین کر دیا، ایسے قیدیوں کو وہاں پر رکھا جاتا تھا۔ ابو مہجن ثقفی جو کہ بار بار شراب پینے کے جرم میں پکڑا گیا، اسے آپ نے ملک بدر کیا اور ایک دور جزیرے میں جلا وطن کر دیا۔ یہ دونوں باتیں اصول الغابہ نامی کتاب میں ذکر کی گئی ہیں۔ بیت المال کے انتظام میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیت کا شرف حاصل ہے کہ آپ نے باقاعدہ بیت المال کے لیے ایک عمارت کا تعین کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش رو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مسلمانوں کے پاس اتنے مصارف نہ ہوتے تھے کہ انہیں کسی خزانے کی علیحدہ سے ضرورت پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر جب تمام اموال کا حساب کیا گیا تو صرف 1 درہم تھا جو کہ مسلمانوں کے پاس اضافی موجود تھا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بہت کچھ مال و اسباب فتوحات کے نتیجے میں مدینہ شہر آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بیت المال کا انتظام فرمایا اور اس کے لیے تعمیرات فرمائیں، اور اسی کوئی توسیع کے نتیجے میں تمام بلاد اسلامیہ میں بیت المال کے نام سے ایک عمارت جہاں پر اضافی خزانہ رکھا جائے اور بوقت ضرورت استعمال کیا جائے، اس کے نظم و نسق کو آپ نے مرتب فرمایا۔ تعمیرات کے حوالے سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں، جس میں ہر توسیع کے عمل سے گزرنے والی ریاست کی جو ضروریات ہوتی ہیں اسے پورا کیا گیا۔ مثلاً آپ نے فوجی چھاونیاں تعمیر فرمائیں، اسی طرح سے آپ نے قلعے تعمیر فرمائے، اور اسی طرح سے مختلف سفروں کے دوران راستوں کی سہولت کے لیے بھی آپ نے سرائے کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ خاص طور پر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے 17 ہجری میں مدینہ اور مکہ کے مابین کے راستے کو سہل اور آرام دہ بنوا دیا اور اس کے مابین چوکیاں اور سرائے اور چشمے تیار فرمائے۔ اس طرح سے مسلمانوں کے لیے سفر انتہائی آسان ہو گیا۔ اس تعمیراتی کام میں بعض دیگر ضروریات کو بھی پیش نظر رکھا گیا، اور فتوح البلدان میں علامہ بلازری فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عوام الناس کی دیگر ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض نہروں کا بھی اہتمام فرمایا، اور اس میں نہر ابی موسیٰ کے نام سے ایک نہر جو کہ بصرہ والوں کے لیے شیریں پانی کے فراہمی کے لیے تیار کی گئی تھی، جو 9 میل طویل تھی، اسے بھی آپ نے تیار فرمایا، اور یہ بات فتوح البلدان میں علامہ بلازری نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس بات پر تھی کہ مسلمانوں کی اصل عظمت جہاد کے عمل سے وابستہ ہونے میں ہے، چنانچہ آپ نے تمام عوام الناس، تمام افراد کے لیے ایک مستقل سپاہی کی حیثیت کو متعین فرما دیا تھا، اور حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ وہ اسلامی لشکر کا ایک جزء اور ایک رکن ہوا کرتا تھا۔ اس اعتبار سے سب کے وظائف طے کیے گئے اور عوام الناس کے لیے فوجی ٹریننگ کا مستقل اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اس کے بھی یعنی فوج کے نظم و نسق کو مرتب اور منظم کرنے کے لیے آپ نے ایک باقاعدہ نظام بنایا تھا۔ ہر قبیلے کی فوج کو ایک ساتھ جمع کیا جاتا اور ان پر ایک شخص ذمہ دار جو عریف کہلاتا تھا اسے متعین کر دیتے تھے۔ اس عریف کے تحت پھر 10 افراد کا دستہ ہوتا تھا، اور ہر 10 افراد پر جو شخص نگہبان اور نگران ہوتا انہیں امراء الاعشار کے نام سے یاد کیا جاتا، اور ان سب افراد کی ذمہ داری اسی نظم کے تحت پوری کی جا رہی ہوتی تھی، اور ان کی تنخواہیں اور ان کے وظائف بھی اسی نظم کے تحت پہنچائے جاتے تھے۔ اسی تناظر میں بعض شہروں کو آپ نے خاص طور پر فوجی حیثیت کا حامل قرار دیا، جن میں مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، دمشق، حمص، اردن اور فلسطین کے علاقے اور شہر خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ وہ علاقے تھے جن میں بڑی بڑی چھاونیاں قائم کی گئیں، اور اس بلاد اسلامیہ کی اس توسیع کے دوران مسلسل جو فوجی ضرورت ہے اسے پورا کیا جاتا تھا۔ ایک باقاعدہ نظم و نسق قائم تھا، 4 ماہ سے زیادہ کوئی فوجی محاذ پر نہ ہوتا، اور جیسے ہی 4 ماہ کا عرصہ پورا ہو جاتا تھا تو اسے بھیج دیا جاتا اور اس کی جگہ ایک دوسرا فوجی وہ آ کر سنبھال لیا کرتا تھا۔ ان فوجی ضروریات کے لیے
گھوڑوں کی پرورش اور ان کی نگہداشت کا بھی آپ نے باقاعدہ اہتمام فرمایا۔ سرکاری اہتمام کے تحت چراگاہیں متعین کی گئیں اور مدینہ منورہ کے پاس بھی ایک سرکاری چراگاہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں لشکر کے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو گھوڑے درکار ہوتے ان کی وہاں پرورش اور پرداخت ہوتی تھی، اور ان گھوڑوں کے اوپر جیش فی سبیل اللہ کے الفاظ وہ قندہ کروا دیے جاتے تھے، اور اس لفظ کے ساتھ انہیں داغا جاتا تھا، جس سے متعین ہو جاتا تھا کہ یہ اسلامی لشکر کے لیے تیار کردہ گھوڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیتیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کی خاصیت وہ تو بہت ساری ہیں، جن کا تذکرہ کسی مختصر نشست میں مکمل ہو نہیں سکتا۔ البتہ ایک خدمت جو خاص طور پر اہمیت کی حامل ہے، اس کے ذکر کے بغیر یہ نشست نامکمل رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی تعلیم و تلقین کے لیے بڑا اہتمام فرمایا اور اکابر صحابہ کو اس کام کے لیے متعین کر دیا تھا۔ کنز العمال کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان حضرات کو جو کہ کبار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے مستقلاً متعین کیا ہوا تھا، اور خاص طور پر دور دراز کے علاقوں میں بھی انہیں بھیجا جاتا تھا کہ وہاں کے لوگوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں، اور وہاں ایک ایسی جماعت تیار کر دیں جو مزید لوگوں کو قرآن فہمی اور قرآن کی تعلیم کی جانب لانے کا اہتمام کر سکیں۔ ابن الانباری کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام والیان ریاست کو خط لکھا اور یہ سرکاری حکم جاری کیا کہ تمام علاقوں میں قرآن حکیم کے حفظ اور ساتھ ساتھ اس کے اعراب کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے، یعنی قرآن حکیم کی زبان اس کو سکھانے اور خاص طور پر اس کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کے لیے خوب سرکاری سطح پر اہتمام ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ شے ہے جس سے رعایا کی دینی اخلاقی تربیت مستقلاً یقینی ہوا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کارناموں اور آپ کے عہد خلافت کے زرعی تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نظام خلافت کے قیام کی جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے جن کا خاصہ اسی طرح کے مایہ ناز نوعیت کے انتظامات ہوا کرتے ہیں۔ اقول قول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ Oh